बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, प्रोग्राम खुश वतन के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम खुश वतन जो कि आपको पता है संडे को होता है, जिसमें मरूफ जो है शख्सियत मियाँ मोहम्मद असलम एडवोकेट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो मौजूद होते हैं, और जिसमें हम मुख्तलिफ जो है लीगल इश्यूज़ के ऊपर हम बात करते हैं। तो थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आज हम एक दो क्वेश्चन हैं जो आप दोस्तों ने मुझे भेजे हैं, उसके ऊपर मैं मियाँ साहब से आज मैं सवाल करूँगा। एक तो ये क्वेश्चन ओवरसीज पाकिस्तान में है कि जो है फाइल है, लोग फाइल खरीद लेते हैं, यानी कि सोसाइटी बनती है, वो अभी तक रजिस्टर्ड हुई है मगर प्लाटिंग नहीं हुई, सड़कें नहीं बनी, तो लोग फाइलें खरीदनी शुरू कर देते हैं। लोग फाइलें क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो फाइल सस्ती मिलती है। जो फाइल सस्ती मिलती है, सस्ती के चक्कर में लोग बाई कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि एक प्लाट उसकी कई की फाइलें मिला के बुक से लोगों को बेच दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन ने कहा था कि जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, फाइल खरीदने में है या प्लाट खरीदने में है, या किस तरह कैश इन्वेस्टमेंट करके हम जो फाइल खरीद सकते हैं, ये है। तो ये क्वेश्चन मैं करूंगा, और भी जो दोस्तों के क्वेश्चन वो भी करूंगा। मैं देखूँ ऐसा मेरे साथ आ गए तो उनको मैं साथ लाइन पे ले लूँ। नाज़रीन, एडवोकेट जो पिछले 40-45 साल से इस फील्ड में मुंसलिक हैं, सीनियर तरीन लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की वो जो है एडवाइस देते हैं। बहुत सारे दोस्तों को मुझे इत्तेफाक हुआ भेजने का, तो बहुत अच्छी मुझे रिस्पॉन्स भी इनसे मिला। मुझे खुशी होती है जब कोई मुझे आके ये बताया कि वो उनसे विजिट किया उनके ऑफिस में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मियां साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम आज सर। आपने टाइम दिया। तो ये नाज़रीन, लास्ट में मैं जब गया था पाकिस्तान में, तो मियां साहब ने हमारे उन्होंने भी दावत की थी वहां पर। ओवरसीज पाकिस्तान वेलकम जो भी सर। टूर करते हैं तो काफी उनका मियां साहब, आपके जो कजन है यहाँ पर पहुंच गए, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वेलकम जी, माशाल्लाह, वेरी नाइस। मकबूल साहब के भाई छोटे, वो भी बरतानिया में आ गए ना, तो वो भी हाँ जी, उनसे तो मुलाकात। जाहिद रसूल साहब आए हैं जी, बिल्कुल। वो कहते हैं ये आपको देखा देखा लगता है। तो अच्छा, तो बड़े सलवार कमीज में आए हैं, तो वहां पर तो बहुत हमें पेंट कोट और टाई वगैरह लगाई थी। मैंने कहा यार वो प्रोफेशन है ना, फिर वहां पर ऐसे ही फिर होता है। तो आम लाइन जी, में तो फिर हम भी उसी सलवार कमीज में ही फिरते हैं। तो उनसे दैट्स मुलाकात नाइस, हुई थी मेरी, जो मेरा लास्ट में गया वेरी था। गुड, वेरी अच्छा ये नाइस, वेरी सब नाइस। तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वेलकम आपने सर। टाइम दिया। नाज़रीन, इस मौका का फायदा उठाते हुए मैं ये भी कहूँगा कि हमारे बहुत ही करीबी मिलने वाली हमारे दोस्त मोहतरमा जो है मसरत सईद साहबा, जो कि साबका पीटीए की तहरीक इंसाफ की सीनियर बहुत ही अच्छी कारकुन थी, नजरियाती कारकुन थी, उनकी जो है डेथ हो गई है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि बड़ा ही राजिऊन। अफसोस हुआ है कि ये कम्युनिटी की एक बहुत ही अच्छी शख्सियत को हमने खो दिया। खासकर वो हमारी जो खवातीन के ग्रुप्स हैं, जिसमें अदबी ग्रुप्स की मैं बात करूंगा, उन ग्रुप्स में वो काफी एक्टिव थी, और खवातीन के आपस में दोस्तियां बनाने में, नाराजगियां खत्म करवाने में हर जगह वो अपना अहम किरदार अदा करती थी। उनकी डेथ होगी, इस पे भी एक हमारे जो अदबी जो है हल्का, उनको बड़ी तकलीफ पहुंची। अल्लाह ताला अल्लाह उनको ताला जी जन्नत उनको कर्ब कर्ब नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें दर्जात बुलंद जी फरमाए, आमीन जी और अल्लाह आमीन ताला उनको जन्नत में घर बनाए। इतनी नेक जी अच्छी खातून थी, तो जी वाकईतन एक आपकी सोसाइटी एक अच्छी खातून से, अच्छी साथी से महरूम हो गए। जी अल्लाह जी ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जी। बख्शिश फरमाए। नाज़रीन, आप कोई दोस्तों ने ये सवाल भेजा है मुझे कि अक्सर लोग फाइल खरीद लेते हैं, और फाइलों का अक्सर फ्रॉड भी होता है। क्योंकि इससे पहले भी मियां साहब के साथ इसकी वो डिस्कशन हो चुकी है। तो मियां साहब ने स्ट्रांगली रोका था कि फाइल वगैरह की बजाय ना आप कोशिश किया करें कि जो है ना कैश के ऊपर ही ये काम किया करें, वो ज्यादा जो है बेटर रहता है। तो आज एक क्वेश्चन मैं मियां साहब से करूंगा। मियां साहब, जी, जो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, जिस तरह की वो अभी बिल्डिंग बनी नहीं, सिर्फ कागजों के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर एक बिल्डिंग वो क्रिएट करके नक्शा बना के वो अच्छे अच्छे घर वहां पर दिखाई दे रहे हैं, बने हुए, सड़कें बनी हुई हैं, खंबे लगे हुए हैं। एक तखलियाती किस्म का, एक खुद ही क्रिएटिव किस्म का कंप्यूटर से चीजें निकाल के एक सोसाइटी शो करके
लोगों को जो है ये बता दिया था कि प्लाट अभी अलाट नहीं होते, ना कोई नंबरिंग होती है। तो एक फाइल बिकती है, वो फाइल बिकती है, ठीक है जी, आप डाउन पेमेंट 10% दे दें, फिर 10% दे दें, फिर 10% करते वो तकरीबन को 30-40 लाख रुपए ले जाते हैं ऐसे। तो बाद में जब वो खुलता है, पता है एक फाइल कितने लोगों को बिक चुकी है, फिर वो सोसाइटी में ये फाइल उधर, वो फाइल उधर, कुछ चक्कर के अंदर। आप बताएं, सेफ इन्वेस्टमेंट क्या फाइल को बाय करना, ये कोई अक्लमंदी है? लोग खरीदते हैं कि सस्ती मिल जाती है, तो क्यों लोग फाइल की तरफ भागते हैं, और क्या ये सेफ इन्वेस्टमेंट है? जी भैया। खालिद साहब, दरअसल हम लोग कुछ शॉर्टकट के आदी हैं और थोड़ा सा हम लालच करते हैं, जिसकी बेस पे हम फाइलों की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। फाइल जो होती है उसमें कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ वो जो सोसाइटी होती है उसके सारे अपने ही डॉक्यूमेंट होते हैं। उनका ही अपना एक अलॉटमेंट लेटर होता है, उनका ही अपना एक नक्शा होता है, उनका ही अपना एक एग्रीमेंट होता है, और ऐसी तरह उन्हीं की सारी डॉक्यूमेंट्स होती हैं। उसमें कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता जी जो ये साबित करे कि ये ज़मीन के मालिक हैं। और जी नक्शा भी हम ये वेरीफाई नहीं करते कि क्या ये नक्शा LDA से, CDA से, FDA से, KDA से मंजूर है, IDA जी से मंजूर है। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। हम उनकी फ़ाइल को देखते हैं, उस पर आंखें बंद करके उस फाइल को परचेज कर लेते हैं। जी क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स उस हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या लिमिटेड सोसाइटी के होते हैं। इस तरह वो जो सोसाइटियाँ अच्छी भी हैं, मगर ज़्यादातर हमारे यहाँ हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में फ़्रॉड का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारी सोसाइटी में पूरी कोशिश की जाती है कि हमने जी किसी को लूटना कैसे है। इस तरह जी वो करते क्या हैं, एक फ़ाइल आपको बेच दी, आपने कहा चलें यार ये 1 करोड़ की फ़ाइल है, मुझे 10 लाख की मिल गई है, मैं 1 लाख रुपए आफ्टर एवरी 6 मंथ इसकी इंस्टॉलमेंट देता जाऊंगा, चलूंगा और 10 साल के बाद मैं इसका 1 करोड़ के प्लाट का मालिक बन जाऊंगा। जी आप इस नुक्ता नज़र से ले लेते हैं। एक तो इसमें मुझे फ़ायदा बाजार नज़र आता है, वो ये होता है कि इसमें इंस्टॉलमेंट होती हैं, आपको कोई यकमुश्त पेमेंट नहीं करनी पड़ती। दूसरा ये होता है कि जो डेवलपिंग अथॉरिटी होती है, जो डेवलपिंग सोसाइटी होती है, उसको वक्त से पहले पैसे मिल जाते हैं। अभी जी उसने जगह खरीदी होती है, अभी ना उसने डेवलपमेंट की होती है, ना उसमें कोई सड़कें बनाई होती हैं, ना वहाँ कोई यूटिलिटी की जो जगह हैं वो मुतय्यन की होती हैं। सिंपली जगह खरीदी और कि वहाँ एक नक्शा लगा दिया, और आप और हम अट्रैक्ट होकर वो फिर खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जी उनको ये है कि सिर्फ ज़मीन खरीदने के ऊपर ही वो बेचना शुरू कर देते हैं। जी इस तरह उनका प्रॉफिट वक्त से पहले आना शुरू हो जाता है, और हमें लालच होता है कि यार ये सस्ता है, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे है, हम आस्ता आस्ता देते जाएंगे और 10 साल के बाद हम मालिक बन जाएंगे। जी बहुत सारे आपके दोस्त अहबाब ने मुझसे रब्ता किया जिन्होंने इस तरीके से कोई प्लाट्स परचेज किए थे। तो 8-10 साल के बाद पता चला कि वहाँ ना सोसाइटी है, ना वहाँ कोई नक्शा मंजूर हुआ है, ना उसकी कोई जी डेवलपमेंट हुई है, ना ही उसका प्लाट कहीं एग्जिस्ट करता है। और यहाँ तक कई दफ़ा ये पता चला है कि वो प्लाट सोसाइटी ने लॉन्च किए हैं, उन्होंने तो उसको परचेज ही नहीं किया। जी इस तरह वो सारा सिलसिला जो है ना चलता है। लेकिन हम थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से बेनिफिट के लिए हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि हम इन फाइल्स के पीछे ना पड़ें। आप जो भी छोटा ले लें, मटीरियल इन्वेस्टमेंट करें, 5 मरले का ले लें, 10 का ले लें, कनाल का ले लें, जो आप लेना चाहते हैं, जो आप जिसको लेने की आपकी पोजीशन है, जो आपका फाइनेंशियली हालात अलाउ करते हैं, ताकि आप ऐसी उलझन में ना पड़ें कि 10 साल की इंस्टॉलमेंट देते रहें, फिर 10 साल मुकदमे लड़ते रहें, तो आपका ना प्लाट है ना आपकी फाइल है। और दूसरा ये एक जी और प्रॉब्लम इसका ये है कि एक चूँकि फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट उस सोसाइटी के होते हैं, वो एक जी एक प्लाट की 10-10 फाइलें बना लेते हैं। जी सो मच सो
آپ حیران ہوں گے کہ ڈی ایچ اے لاہور میں ایک پراپرٹی ڈیلر پکڑا گیا جس نے اربوں کی ڈبل فائلیں بنائی ہوئی تھی. جی تو نیب نے ٹیک اپ کیا، نیب نے پکڑ کے ریکوری کی، کچھ لوگوں کو پیسے ملے، کچھ نہیں ملے. اور جب نیب پکڑتا ہے تو آپ کو پیسے وہی ملتے ہیں جو آپ نے دیے ہوتے ہیں. آپ جی نے پچھلے 10 سال انسٹالمنٹ دیتے رہے، آپ نے ابھی تک دیا ہے 50 لاکھ. تو نیب جی آپ کو، حالانکہ اس وقت ریٹ زمین کا اور تھا، آج ریٹ اور ہے، جی آپ کو نیب جو ہے وہ پیمنٹ وہی کرتا ہے جو آپ نے پیمنٹ دی ہوتی ہے. جی آپ کو ایکسٹرا جو آپ کا وہ پے نہیں کرتا. اس طرح آپ 10 سال دھکے بھی کھاتے رہے، پیمنٹ بھی کرتے رہے، پھر آپ کو وہی جی ملنی ہے جو آپ نے دی ہوتی ہے. تو آپ کا جی پرافٹ اور آپ کا جو اٹریکشن تھی پلاٹ کے اندر وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. جی اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے اپنے بھائیوں سے جو اپنی محنت سے اپنی ارننگ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور اپنی جدوجہد سے پیسے کماتے ہیں، وہ اپنے پیسوں کو رسک میں نہ ڈالیں، بلکہ اپنے پیسوں کی انویسٹمنٹ کو انشور کریں جی تاکہ وہ ان کی انویسٹمنٹ کہیں پھنس نہ جائے، پرابلم میں نہ آ جائے. کئی آپ کی دوست صاحب نے مجھے کال کر کے بتایا، اور جب میں نے ان کی سوسائٹی چیک کی تو وہاں سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لوگوں سے جی پیسے لیتے رہے، جب 10 سال بعد لوگ گئے ہیں پتہ کرنے، نہ وہاں سوسائٹی کا دفتر ہے، نہ وہاں کوئی سیل ہے، نہ کوئی پرچیز ہے، نہ کوئی ایگزسٹ کرتی ہے زمین. سو مچ سو بعد کا تو یہ پتہ چلا ہے کہ سوسائٹی سائٹ پہ دفتر نہیں بناتی. دفتر ویسے اسلام آباد میں کوئی سوسائٹی ہے 25 میل باہر ہے، تو دفتر اپنا بلو ایریا بنا لیتے ہیں، وہاں نقشے جی دکھاتے ہیں، آپ کو ساری شو کرتے ہیں. لیکن آپ تو سائٹ دیکھی نہیں ہوتی آپ نے، نہ آپ کو پتا سائٹ کہاں ہے. لیکن جی وہ اٹریکٹیو، جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے خالد صاحب، کہ اٹریکٹیو سچویشن دکھاتے ہیں. بہترین گھر بنے ہوئے ہیں، بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ڈبل جی ڈور یا روڈز ہیں، یوٹیلٹی کے لیے بہترین، مسجد کے لیے، پارک کے لیے بہترین جگہ چھوڑی ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے اس جی پہ پارک بنایا ہوتا ہے. یہ ایسی جی اٹریکشن دیتے ہیں کہ آپ وہ نقشہ دیکھ کے ہی خریدنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور جی آپ کو یہ اندازہ بعد میں ہوتا ہے 10 سال کے بعد کہ میں نے تو غلط انویسٹمنٹ کر دی ہے، جی میرے تو پیسے ضائع ہو گئے ہیں. اور اسی لیے آپ جو نئی نسل ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے اوائڈ کر رہی ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین، ان کے بہن بھائی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ جی کہتے ہیں پیسے بھی دو اور پرابلم بھی پرچیز کرو، لہذا جی ان کی چیزوں سے بچو. لہذا جو بچو جینون مٹیریل انویسٹمنٹ ہے وہی کرو، تاکہ آپ پراپرٹی پرچیز کرو، اپنے نام جی جی ٹرانسفر کراؤ، جی اپنا پوزیشن لو، وہاں موقع پہ جا کے چھوٹی سی 4 دیواری کرو اور اپنا گیٹ لگا دو، تاکہ جی آپ کو آپ کی چیز آپ کے ہینڈ اوور ہو جائے. تاکہ آپ کل کو یہ کہیں گے یہ کتا، یہ پلاٹ میرا ہے، میں نے جی پرچیز کیا ہے. اور یہ جی بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ سوسائٹیاں اور بھی فراڈ کرتی ہیں. آپ کو دکھائیں گے اے بلاک میں تو آپ کو دے دیں گے ڈی بلاک میں، یعنی جی اے اچھی لوکیشن پہ ہوگا، بعد میں جی کہیں گے ہم نے نقشہ چینج کرا لیا، چونکہ نقشہ انہوں نے ایل ڈی اے سے، سی ڈی اے سے بنایا ہی نہیں ہوتا. جی وہ خود ہی ایک نقشہ اپنا بنا کے نا پرپوز پلان بنا کے لوگوں کو بیچتے رہتے ہیں. جی تو اس طرح لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. تو میرے اپنے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی خالد صاحب ان کو ان کی محفوظ انویسٹمنٹ کرائیں، انشور انویسٹمنٹ کرائیں، تاکہ یہ اس چکر میں نہ پڑیں، تاکہ کل کو بیچارے پیسے دے کے مقدمے بازی خرید لیں. اور سالہ سال ہماری جو لٹیگیشن کا پروسیس ہے وہ بہت لینتھی ہے، وہ بہت سلو ہے. یہاں ہمارے ہاں جو فراڈولنٹ لوگ ہیں وہ عدالتوں میں زیادہ کامیاب ہیں، جو آنس شریف آدمی ہے وہ کامیاب نہیں ہے، جی کیونکہ فراڈولنٹ بندہ پیسے دے دیتا ہے، وہ اہلکاروں کو پرچیز کر لیتا ہے، بڑے جی بڑے وکیل کر لیتا ہے، جی اور کہیں دا لگے تو ججوں کو بھی پرچیز کر لیتا ہے. اور جی اس طرح آپ کا رائٹ جو ہے نا وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. جی لہٰذا ان چیزوں سے بچیں اور اپنے پیسوں کو محفوظ رکھیں، اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. جی ناظرین، ابھی آپ نے سنی ساری بات کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ جو فائل ہیں وہ ریکمینڈ کیا کہ وہ نہ لیں. وہ فائل میں بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے، چونکہ وہ کچھ بنا نہیں ہوتا ہے، خالی زمین دور دور سے دکھا کے تو ایک کریٹ کر کے ایک قسم کی چیز کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ سڑکیں ہوگی، وہ بیچ دیا جاتا ہے اور ایک پلاٹ کا ہی لوگ بائی کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو ہے اسپیشلی بڑے شہر میں بہت فراڈ ہوتا ہے.
چھوٹے شہر میں چلو یہ چھوٹی کمیونٹی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو تھوڑی سی سیف ہو جاتا ہے. تو بڑے شہروں میں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یہاں یہ کالونیاں بھی ہزاروں کالونیاں بنی ہوئی ہیں. تو بہرحال ایسے ہی ہے. میں چاہتا ہوں میں دوستوں کی ساتھ لے لوں. عبد القیوم صاحب ہیں ہمارے بڑے بھائی، ادمرا سے وہ ہمارے سے موجود ہیں، راشد علی ویلکم صاحب ہیں میرے قیوم ساتھ صاحب، موجود ویلکم ہیں، جی، ویلکم. قاسم نذور صاحب ہیں میرے بڑے بھائی، وہ بھی پاس موجود ہیں. تھینک یو آصف سلیم صاحب. صابر صاحب ہیں. تمام میرے تھینک یو سلیم دوست، میرے صاحب. بھائی، میرے سب دوستوں کو جو ہے ویلکم کرتا ہوں. اچھا، میرے ویلکم کو جی. دوسرا یہ فرمائیے، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ فائل لینا رسکی ہے. جو کالونیاں کمپلیٹ بن چکی ہیں، کالونیاں اندر بنی ہوئی ہیں، گھر بنے، وہاں پر کچھ پلاٹ خالی ہیں، وہ خالی پلاٹس کو بھی جو لوگ بائی کرتے ہیں وہ فائل کے تھرو بائی کر لیتے ہیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ فائل ہے تو یہ بٹھاتے ہیں، بٹھا کے وہ جو ان کا پروسیجر ہے تحصیل لگاتے ہیں، خریدنے والے کی، بیچنے والے کی، وہ ساری ڈاکومنٹیشن کر کے وہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ پلاٹ آپ کا ہو گیا. مگر وہ جو اسٹام وغیرہ چیزیں وہی لکھتے ہیں، مگر وہ رجسٹر نہیں ہوتا. وہ تو کیا اس قسم کا لیے بھی سیف ہے؟ خالد صاحب، بیسیکلی جو بھی ایسی پراپرٹی آپ پرچیز کرتے ہیں جس کا کوئی ڈاکومنٹ، رجسٹرڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو ایسی پراپرٹی میں خطرہ ہی خطرہ ہے. جی کیونکہ نہ تو ایگریمنٹ رجسٹر ہوتا ہے، جی نہ ہی کوئی اور ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس پوری فائل کے اندر ایون سچ لائک پلاٹس کے اندر بھی کوئی پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہوتا. پبلک ڈاکومنٹ کوئی پٹواری کے ریکارڈ سے جمع بندی کاپی نہیں ہوتی، انتقال جی کی کاپی نہیں ہوتی، کوئی اور ڈاکومنٹ نہیں ہوتا. یہ سارے الٹیمیٹلی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اس ڈیولپمنٹ سوسائٹی کے ہوتے ہیں. جی تو جی وہ جب چاہیں اس کو چینج کر لیتے ہیں، جب چاہیں اس کو بنا لیتے ہیں. یعنی وہ سارے ڈاکومنٹ کے ہاتھ میں ہیں. یعنی یہ ایسی کرنسی ہے، وہ خود ہی پرنٹ کرتے ہیں، وہ خود ہی جاری کرتے ہیں. تو اس طرح آپ اس کی پرنٹنگ جو پرنٹڈ سوسائٹی کرنسی ہے، اسے آپ پھنس جاتے ہیں. تو ایسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جینونلی کچھ ادارے اچھے بھی ہیں، جیسے لاہور میں بڑی رپیوٹ ہے ان کی، بیسیا ٹاؤن کی رپورٹ بڑی اچھی ہے، جی ڈی ایچ اے کی بڑی اچھی رپورٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی پرابلم یہ آئے ہیں. میں نے ایک دو کیس کیے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں بار کے سینئر صدروی رہے ہیں، صدروی سے بار کے، انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے پلاٹ لیے، وہاں ڈی ایچ اے میں فائلیں لی. جب پورے پیسے جمع ہو گئے تو جناب اس کو بعد قبضے کا مسئلہ بنا، تو کہتے ابھی زمین کا ڈسپیوٹ ہے. پھر ہم ریٹ میں گئے جی تو مین وائل وہ ڈی ایچ اے کا ڈسپیوٹ جو تھا ود دا پرائیویٹ اونرز وہ ریزالو ہوا. تو پھر جی جا کے وہی 2 3 4 سال کی لیٹیگیشن کے بعد ان کو قبضہ ملا. یہ جی پرابلم ہر جگہ آ جاتی ہے، لیکن کچھ جگہ پہ کم ہے. مثلا یہ بیریا ٹاؤن میں میرے بھائی نے چھوٹے نے 2 پلاٹ لیے، 2 فائلیں پرچیز کی. تو میں نے کہا اسے یار فائلیں نہ لو، خطرناک ہے. اس نے کہا یہ سستی ہیں، قسطیں دینی ہے، آستہ آستہ دے دیں گے. جب اس کی فائلیں میچور ہو گئیں تو جب وہ ان کے پاس گیا لینے کے لیے مجھے قبضہ دو، کہتے جی ہمارے پاس جگہ ختم ہو گئی ہے، اب ہم نے نیا فیز بنانا ہے رائیونڈ روڈ پہ، اب وہاں چلے جائیں، وہاں آپ کو دے دیتے ہیں. اب رائیونڈ روڈ پہ جو فیز ہے اس کی پرائس ہے 50 لاکھ 10 مرلے کی. جو فیز نہر کنال کے اوپر ہے اس کی ہے 1 کروڑ روپے 10 مرلے کی. اس طرح وہ جب اس کا پلاٹ میچور ہوا تو بڑا ہیپی تھا، وہ مجھے 1 کروڑ کا پلاٹ مل گیا ہے. تو میں نے 30 40 لاکھ دیا ہے. تو لیکن اس کو پلاٹ انہوں نے نہر پہ نہیں دیا، بلکہ اس کو کہا یہ وہاں چلے جاؤ. اب ان اداروں کے خلاف اب ریٹ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ پرائیویٹ اداروں کے خلاف ریٹ لائی نہیں کرتی. سول کورٹ میں جانا ہوتا ہے، اور سول کورٹ میں 16 سال لگ جاتے ہیں اس پروسیس کو میٹ کرتے ہوئے. پھر اخیر اس نے پھر لڑائی جھگڑے کی بجائے وہیں لے لیا. وہیں اس کا وہ 55 لاکھ کا ایک پلاٹ بکا، جو کہ اس نے اس کو 30 35 کا 40 کا پڑا تھا. اگر وہ اس کو کنار روڈ پہ دیتے تھے 1 کروڑ کا تھا، لیکن وہ اس کو تھوڑا بہت فائدہ تو ہوا، لیکن میجر فائدہ وہ خود ہی لے جاتے ہیں جو ڈیولپر ہوتے ہیں. اس طرح جتنے بھی ڈیولپر ہیں وہ آپ کو ایک اٹریکشن دیتے ہیں، ایک آپ کو اس میں چارمنگ سچویشن دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس میں ساری میں فائدہ ان کا ہی ہوتا ہے، آپ کا فائدہ بڑا کم نظر آتا ہے. ایک اور میں نے کیس کیا، ایک وہ ڈاکٹر ہیں یہاں پی آئی سی کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایم ایس سے، انہوں نے 4 پلاٹ لے لیے ایڈن والوں سے
فائلیں لے لیں، پیسے پیمنٹ کرتے رہے جب پیمنٹ ساری مکمل ہوگی جی وہاں گئے تو وہاں پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جی ڈیولپمنٹ ہے، نہ لینڈ ہے، نہ پرچیز ہے۔ جی پھر ہم نے وہ ریٹ کی ہائی کورٹ میں، تو پتہ چلا نیب نے ٹیک اپ کر لیا۔ جی تو نیب کو ریکویسٹ کی، نیب کہتے جی انہوں نے فراڈ کیا تھا، 13 ارب جی کا فراڈ ہے، تو جی ہم نے اسے کہا ہے کہ آپ جمع کراؤ پیسے 13 ارب۔ انہوں نے جی 1 ارب جمع کرایا ہے، باقی جمع کرانے جو ہی سارے پیسے جمع ہوں گے پھر ہم آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے۔ جی اور پیسے کون سے ملیں گے؟ وہی جو آپ نے پیمنٹ کی ہوئی ہے، اوریجنل پیمنٹ کی رقم، اصل رقم، جی جی کوئی اس پہ پرافٹ نہیں، کوئی اس پہ اس وقت آج سے 7-8 سال پہلے زمین کا ریٹ تھا 50 لاکھ ایکڑ کا، آج ہے کروڑ روپے ایکڑ کا۔ تو جی انڈین والوں کو تو فائدہ ہو گیا نا، 50 لاکھ کی لی آج کروڑ کا ہو گیا ہے، تو ہمیں تو 50 ہی دینا، تو 50 انہوں نے کما لیا۔ جی مطلب جتنے بھی ڈیولپر ہیں ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اس ایکٹیویٹیز ساری کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو پرافٹ جائے، ان کو بینیفٹ جائے، ان کو فائدہ جائے۔ جی جو پرچیزر ہے اس کو تھوڑا سا معمولی سے فائدہ جاتا ہے اگر وہ فیئرلی ڈیل کریں، اگر نہ جی کریں تو سارا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا بے شک ادارے اچھے بھی ہیں مگر الٹیمیٹلی اٹس ڈینجرس، خطرناک چیز ہے۔ آپ خطرناک چیز میں ہاتھ ڈالیں گے تو خطرہ تو منڈلائے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ جی 10 روپے کمانے کی بجائے 5 کما لیں، لیکن یقین سے کمائیں کہ یہ 5 میرے ہی ہیں۔ یہ نہ ہوگا آپ کہیں 10 مجھے 10 روپے جی ملنے ہیں تو پتہ چلے کہ یہ تو جناب 10 ملنے ہیں، 10 سال بعد ملنے ہیں، ویری ڈیفیکلٹ جاب۔ تو جی لہذا جی اپنے جی بھائیوں سے چاہیے کہ وہ اوائڈ کریں، ان چیزوں جی سے بچیں اور اپنے آپ کو جان بوجھ کے مسائل میں نہ ڈالیں، پیسے دے کے مسائل نہ خریدیں۔ جی ویسے میں صاحب ہمارے بڑے بھائی، میرے بہت پیارے دوست ہیں، بڑے بھائی ندیم اشرف صاحب بھی موجود ہیں، ویلکم جی، سینئر ٹیم لیڈر ہیں پی ٹی آئی ویسٹ اسکاٹلینڈ کے۔ ویلکم جی، ویلکم جی۔ اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر بڑے آج کل وہ دکھا رہے ہیں آج کل کہ یہ 3 مرلے کا بنا بنایا گھر ہے، یہ قسطوں پہ لے لیں، اتنی پیمنٹ کریں اور آ کے قبضہ لے لیں۔ یہ اس قسم کے جو کالونیاں، پرائیویٹ کالونیاں بنی ہیں، وہاں پر جو دکھاتے ہیں تصاویر، پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ 3 مرلے کا گھر ہے، اس کی جو 60 لاکھ پرائز ہے بنے بنائے کی، یا 70 لاکھ، تو آپ نے 20% ڈپازٹ دینا ہے، تو باقی آپ نے ایک ساتھ میں دینا ہے۔ تو یا یہ اس قسم کے بھی انویسٹمنٹ سیف ہے؟ دیکھیں جی خالد صاحب، بات پھر وہیں آتی ہے، چونکہ جو ان کی فائل ہوتی ہے جس میں یہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں، اس میں کوئی پبلک ڈاکومنٹ نہیں دیتے، جی کوئی ڈاکومنٹ رجسٹر نہیں ہوتا، ایگریمنٹ رجسٹر نہیں ہوتا، کوئی ڈاکومنٹ پبلک کا نہیں، کوئی ریونیو فیلڈ سٹاف کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، کوئی نقشہ میں موقع نہیں ہوتا، کوئی فرض جمع بندی نہیں ہوتی، کوئی انتقال کی کاپی نہیں ہوتی، کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہوتا اس کے اندر جو آپ کی اونرشپ کو انشور کرے۔ جی تو وہ چونکہ پھر ہمیں وہی اٹریکشن ہوتی ہے کہ یار سستا ہے، انسٹالمنٹ پہ ہے، تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن خطرات اس میں بھی ہیں۔ مقدر آپ کا ہے کہ آپ کہیں گھر و فیس سے نکل جائیں، بچ جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن خطرات تو اس میں منڈلاتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی ڈیولپر کے اپنے ہی کاغذ ہوتے ہیں، وہ جناب بعض کا ایک ایک شیشے بنا لیتے ہیں۔ تو کیا کریں گے آپ، دعویٰ کریں گے؟ تو ہمارے ہاں سول لیٹیگیشن اتنی پروسیس سلو ہے، اتنا ویک ہے کہ آپ رل جاتے ہیں سالہ سال عدالتوں کے پیچھے 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 پیچھے، اور پھر اس کی دعویٰ ڈگری ہو گیا، پھر اپیل آئے گی، پھر اسے اس کے ریویژن آئے گی، پھر سی پی ایل آئے گی سپریم کورٹ میں، جب جی تک آپ کا مائنڈ ہی تھک جائے گا، آپ کہیں چھوڑیں یار کیا لینا ہے، جو دفعہ کریں۔ پلاٹ بھی کیا، اوپر سے پیسے بھی خرچنے پڑ گئے ہیں، وکیلوں کو فیسیں دو، جی لیٹیگیشن پہ جاؤ، پھر یہ لوگ باہر رہتے ہوتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کیسوں کو پرسو کرنا، ان پاس ٹائم نہیں جی ہوتا، ان کی جی جاب کی جی نیچر ہوتی ہے، جی جی ان کی اسٹڈی کی نیچر ہوتی ہے، ان کی کاروبار کی نیچر ہوتی ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ زیادہ عرصہ جہاں سٹے کریں۔ بالکل ایون جو جہاں افورڈ کرتے ہیں وہ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں کہ یار جی میں جی کیا یہاں لڑتا رہوں گا۔ اس لیے یہ ان چیزوں سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ آپ 2 بھائی مل کے لے لیں، 3 مل کے لے لیں، جوائنٹلی لے لیں، خرید کے اپنے نام ٹرانسفر کرا لیں، رجسٹری کرائیں، انتقال کرائیں، آپ اس کا نقشہ لیں، اس کا پوزیشن لیں، اس کو کرائے پہ دیں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، لیکن وانٹ ٹو ڈو، لیکن وہ کریں، لیکن انشور کریں
جو ہوا میں انویسٹمنٹ ہے نا اس سے بچیں. جو ہوا میں انویسٹمنٹ ہے، جو امیجنری انویسٹمنٹ ہے، جو تخیلاتی انویسٹمنٹ ہے، اس سے بچیں. اس میں جی مزہ بڑا ہے. جی مزہ بڑا ہے. آپ رات کو سوتے سوچ رہے ہیں یار میں نے 4 فائلیں لے لی ہیں، 5 سال کے بعد یا 5 کروڑ کی ہو جانی ہے. یو انجوائے اٹ الاٹ. بڑا خوش جی ہوتا ہے بندہ تخیلات میں جاتا ہے بندہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، ہیپی ہوتا ہے. لیکن پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کا بہت زیادہ نقصانات ہیں، لہذا جی اس سے بچنا ہی بہتر ہے. تو کسی کا مقدر ہے کہ وہ نکل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یار میں نے تو کمال کیا ہے، جی لیکن بس اللہ کی طرف سے اس کو موقع مل گیا ہے. جی. تو ورنہ کمال وہی کرتے ہیں جو ڈیولپر ہیں، اور کمال آپ اچھا نہیں تو کر وہاں سکتے. گھر ہوتا ہے. اچھا میر صاحب بڑے بچے بڑے ہاں جی بڑے پیارے دوست ہیں جی ہمارے بھائی شاہ میر صاحب بھی وہاں موجود ہیں. شاہ میر ویلکم میر صاحب. صاحب یاد ہے کہ وہ ہم آئے جب آپ کے پاس آئے یہ بھی ہمارے ساتھ یاد ہوگا آپ آئی کو. ویلکم آئی تھی، بالکل آئی تھی. ہاں جی. تو اچھا میر صاحب یہ فورم کا آخری سوال ہے. چنانچہ میں ویلکم جی. یہ بتا دوں آپ کو کہ جو ہر اتوار کو فورم ہوتا ہے اس میں میاں محمد اسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ موجود ہوتے ہیں. جو اوورسیز پاکستانیوں کی جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے لیگل ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور آج کے جو ہے ٹاپک وہ ہم نے رکھا ہے کہ لوگ فائلیں کیوں خریدتے ہیں، فائلیں خریدنے کا فائدہ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ایسے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور جو پرائیویٹ کلونیز ہیں ڈیولپرز ہیں ان کا کیا پروسیجر ہے، اور ان سے پیسے نکلوانے کیسے ہیں. اور بڑی بڑی جو کلونیاں ہیں وہاں پر بھی فراڈ ہوتے ہیں. میں نے 20 سال بتایا تھا کہ بیری ٹون میں ان کے کوئی عزیز تھے انہوں نے پلاٹ لے لیا تھا، وہ پلاٹ نہیں دے رہے تھے، فائل بائی کر لی تھی پلاٹ نہیں، پھر انہوں نے کافی اس میں جو ہے ہمت کر کے اپروچ کر کے تو وہ پلاٹ لے کے دیا تھا. تو اگر کسی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں بھی ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں یا میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ سنڈے کو آپ کا سوال بھی ہم شامل کریں. میرا سب ویلکم آخری سر. سوال یہ ہے ویلکم سر. کہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ رجسٹری کروانی ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی گورنمنٹ کا ڈاکومنٹس ہو کہ آپ کی اونرشپ ہے. اور اس والے سے یہ جو لوگ چونکہ آج کل تو اوورسیز پاکستانی جتنے بھی ہیں نا آپ کو پتا ہے کہ کوئی برطانیہ میں ہو یا کوئی امریکہ میں ہو، وہ ڈائریکٹلی جو 70-80% لوگ ہیں نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہوتے. وہ ان کا طریقہ یہی ہے کہ اچھا یار قسطوں پہ لے لیتے ہیں 10-20 لاکھ دے دو باقی 2 سال میں 3 سال میں دے دیں. سعودی عربیہ میں آپ کو پتا کتنی محنت سے بچائے لوگ کام کرتے ہیں، کویت میں دبئی میں، وہ بیچارے ان کا 70-80% جو ہے نا لوگ وہ قسطوں پہ پر ہی بائی کرتے ہیں. اور جو آپ کے پاس مسائل آتے ہیں وہ بھی ایسے ہی آتے ہیں جس طرح لاسٹ میں دو آسٹریلیا سے جو صاحب عامر صاحب تھے ان کا بھی مسئلہ تھا، جو ایڈن پارک والوں نے اس کو پلازا میں ان کو دکان دی تھی، وہ بائی کے بعد میں وہ فلاٹ تھا کیا تھا وہ ابھی قبضہ نہیں دے رہے ان کو. تو کتنے سال سے اس بیچارے کا کیس لٹکا ہوا ہے، وہ کہتے اتنے پیسے میں نے اوپر خرچ کر دیے قبضہ نہیں لیا. تو معاملات جو ہیں یہ تو اوورسیز پاکستان کے بس میں نہیں کہ کیش پہ خریدیں، یہ تو بات کلیئر ہوگی. اب یہ بتائیں کہ پھر دوسرا آپ نے ایک آپشن دی کہ مل کر خرید لیں، مگر خریدیں کیش پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو اس کے اوپر آج کل انہوں نے ٹیکس بڑھا دیا ہے، 10-12 لاکھ روپیہ آپ کو رجسٹری کے اوپر لگ جائے گا آرام سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار 12 لاکھ رجسٹری میں لگ گیا، پھر بعد میں کب بکے گا، کتنے سالوں بعد بکے گا، تو لوگ بھاگتے ہیں. تو جو سب سے سیف وے ہے جس طرح فائلوں کے اوپر باقاعدہ وہ بھی اسٹامپ ملاتے ہیں، لکھتے ہیں، اسٹامپ وغیرہ بھی لکھتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں. انہوں نے مور لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اب کیا کیا ہوا کہ اب جب فائل بنے گی نا اس کے اوپر ایک فوٹو ہوگی جس نے بائی کیا، اس کی ایک فوٹو ہوگی جس نے بیچا، اس کی دونوں فوٹوؤں لگا کے دونوں کے وہاں پر ویڈیو گرافک ایویڈنس کروا کے وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کہ یہاں پر سب ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے. تو اب اور کوئی ذہن میں آپ کے ہے، آپ 2-3 منٹ ہے آپ کے پاس، بتائیں کوئی بیسٹ وے پاکستان میں جو سرمایہ کاری کا بیسٹ وے کیا ہے جو لیگلی سے. خالد صاحب، ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پراپرٹی پرچیز کروں، میں پراپرٹی اون کروں، میری زرعی زمین ہو، میری کمرشل پراپرٹی ہو، میرا ریزیڈنشل پراپرٹی ہو. چونکہ جتنے بھی لوگ اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر بیٹھے ہیں
تو ظاہر ہے وہ اس مقصد کے لیے گئے ہیں کہ ان کی اپنی فیملی کی مالی حیثیت بہتر ہو، ان کے بہن بھائیوں کی حیثیت بہتر ہو، والدین کی سٹیٹس بہتر ہو، اس جد و جہد کے پیش نظر وہ جاتے ہیں۔ دوسرا وہ جو آنسٹ ہیں، اپرائٹ ہیں، محنتی ہیں، میرٹ کو پسند کرنے والے ہیں، یہ وہی لوگ باہر جاتے ہیں، ورنہ پاکستان میں پیسہ کمانا آسان کام ہے۔ جی یہاں آپ ہیرا پھیری کر لیں کوئی نہیں پوچھتا، فراڈ کر لیں کوئی نہیں پوچھتا، چیٹ کر لیں کوئی نہیں پوچھتا، یہاں تو تمام حربے استعمال لوگ کر لیتے ہیں، اور یہاں پیسہ کما کے آپ 101 کروڑ روپے بینک میں جمع کرا دیں، آپ سے کسی نے پوچھنا یہ کروڑ کہاں سے آیا ہے۔ جی جبکہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں آپ بینک میں جا کے جمع کرائیں، آپ کی تنخواہ $6000 ہے مہینے کی، آپ جمع کرا دیں 20,000، وہ پہلا سوال ہی ہوتا ہے کہاں سے آئے ہیں، اس کی وضاحت دیں۔ جی تو وہاں کوئی اگر کسی کے پاس تنخواہ سے زیادہ پیسے آ جائیں تو وہ کبھی بینک میں نہیں رکھتا، اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں چیک ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ، ہمارے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک بندہ جس کی اکاؤنٹ میں 50-100 روپیہ پڑا ہے، کہیں دادو مار لیتا ہے، اس کے پاس 2-4 کروڑ آ جاتا ہے، وہ سیدھا جا کے بینک میں جمع کراتا ہے۔ نو باڈی آسک ہم کہ آپ نے کہاں سے پیسے لیے ہیں، نو بینک کین آسک آپ نے کہاں سے پیسے لیے ہیں۔ ہاں ایف بی آر کے پاس یہ رائٹ ہے کہ ایف بی آر پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے رقم کہاں سے لی ہے، آپ کا سورس کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ سیکشن 114 کا نوٹس دے دیتے ہیں، انکم ٹیکس آرڈیننس 2002 کا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ بھی چونکہ ان کے بھی اہلکاران موسٹلی کوشش کرتے ہیں کہ نوٹس دے کے اپنا شیئر لیتے ہیں، وہ بھی کارروائی نہیں کرتے۔ لیکن اس لیے پراپرٹی ضرور پرچیز کریں، کمرشل ہو، ریزیڈینشیل ہو، ایگریکلچر ہو، مگر اس کو اس انداز سے کریں کہ اس کی اونرشپ کو انشور کریں۔ اگر آپ اونرشپ کو انشور نہیں کریں گے تو آپ کی جو پراپرٹی پرچیز کی ہوئی ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس کی انشورنس کی یہی ہے کہ آپ زرعی زمین لی ہے تو زرعی زمین کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، رجسٹری بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے کئی بھائی جو ہے نا وہ انتقال رجسٹری کی بجائے کہتے ہیں آپ ہبہ کرا لو، ہبہ مین گفٹ کرا لو، آپ کا خرچہ کم آئے گا۔ خرچہ تو آپ نے 1,00,000-2 لاکھ بچا لیا، لیکن ہبہ جو ہوتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہبے کی کنڈیشن بڑی ہیں، جو ہمارے نارملی بھائی پرچیز کرتے ہیں اور ہبہ کرا لیتے ہیں تو اس کی کنڈیشن پوری نہیں ہوتی، اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، تو لہذا جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے بچے چیلنج کر دیتے کہ ہمارے ابا نے بیچی نہیں تھی، یہ ذرا فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو کورٹ کہتی ہے ٹائم، پلیس، وینیو، وٹنس ہونے ضروری ہیں۔ نارملی یہ ہبہ کرتے ہوئے یہ نہیں لکھتے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کنڈیشن لکھنی ہوتی ہے کہ ہبہ کیوں کیا گیا آپ کو۔ پھر یہ بھی لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے لیگل ایئر کو کیوں ڈپرائیو کیا، 4 بیٹے تھے آپ کے، آپ نے ان کو چھوڑ کے مسٹر خالد صاحب کو کیوں گفٹ کر دیا ہے، اس کی کیا ریزن ہے۔ آپ نے شو کرنا ہے وائی یو ڈپرائیوڈ دا لیگل ایئر۔ اس طرح اتنے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ تقاضے موسٹلی پورے نہیں ہوتے۔ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ گفٹ ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ کی پرچیز کی ہوئی پراپرٹی 8-10 سال 20 سال بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے تو پرچیز کی ہے، آپ سچے ہیں، آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ نے پرچیز کی ہے، لیکن وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لیگل اقدامات نہ کریں جو آپ کو نقصان کا باعث بن سکیں، ایسے اقدامات کریں جس سے آپ کو نقصان کا شائبہ نہ ہو، نقصان کے خطرات نہ ہوں۔ تو اسی طرح جب زرعی پراپرٹی اربن پرچیز کرتے ہیں تو اوقات کا جو آلریڈی کرایہ دار بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہم فارغ نہیں کرتے۔ اس کو چاہیے کہ جب آپ کوئی کمرشل پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو جو پہلا کرایہ دار بیٹھا ہے اس کو فارغ کریں، فارغ کر کے آپ نیا کرایہ دار رکھیں، اس کا نیا ایگریمنٹ کریں۔ اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے وقت ہمارے سب کی یہ سائیکی بن چکی ہے، ہم سب شارٹ کٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ لا یہ ہے کہ رینٹڈ پریمسز کو، جو رینٹڈ پریمسز ایکٹ ہے 2009 کا، اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ پراپرٹی کو جب رینٹ آؤٹ کریں تو رینٹ کنٹرولر کے پاس اس کو رجسٹر کرائیں۔ ہم رجسٹر نہیں کراتے، تو جب ہم کل کو ہمیں کرایہ نہیں دیتا یا قبضہ نہیں چھوڑتا، ہم کورٹ جاتے ہیں تو کورٹ پہ آپ کا جو رینٹ ہے، رینٹ ڈیڈ کہاں ہے آپ کی، رینٹ آپ نے رجسٹر کیوں نہیں کرایا، آپ کو پرابلم آ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس طرح کے بے شمار نکلے کے پرابلم۔ اگر آپ جو بھی پراپرٹی بائی کریں
جو بھی پراپرٹی پرچیز کریں، کمرشل ہو، انڈسٹریل ہو، ریزیڈینشیل ہو، زرعی ہو، اس کو قانون کے تقاضوں کے مطابق پورا کریں۔ اگر قانون کے تقاضے آپ پورے نہیں کرتے، کہیں بھی فلاح چھوڑ دیتے ہیں، کہیں بھی لوپ ہول چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ پراپرٹی آپ کے لیے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ اور ہمارے ہاں کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ خرچہ کم آ جائے گا، اس لیے ہم لوپ ہول چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے۔ کبھی ہم ہم ایکسکیوز کی بیس پہ نا وہ لیگل تقاضے اگنور کر دیتے ہیں، فورگو کر دیتے ہیں، جو ہمارے لیے فیوچر میں مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ تو لہٰذا خالد صاحب ان کو چاہیے کہ جب بھی پراپرٹی پرچیز کریں، جہاں اتنے لاکھوں کی یعنی ملین کی پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں، کسی اچھے کمپیٹنٹ وکیل سے مشورہ بھی کر لیں، کسی سے رہنمائی لے لیں۔ ہم نارملی رہنمائی لیتے ہیں پٹواری سے۔ پٹواری بیچارہ قانون دان تو نہیں ہوتا، وہ تو آپ کو یہی کہے گا کہ یہ رجسٹری نہ کراؤ، یہ رجسٹری میں خرچہ زیادہ آتا ہے، آپ انتقال کرا لو، انتقال بھی ہبہ کا کرا لو، گفٹ کا کرا لو، وہ ڈینجرس ہے۔ پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے جی یہ پراپرٹی آپ نے لی 1 کروڑ کی، ڈی سی ریٹ وہاں پہ 50 لاکھ کا، آپ 51 لاکھ کی رجسٹری کرا لو۔ یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو خطرات میں ڈالتی ہیں، آپ کو مسائل میں ڈالتی ہیں۔ تو یہاں آپ نے 1 کروڑ کی پراپرٹی پرچیز کر لی ہے، تو 10 لاکھ دے کے آپ اس کے خطرات سے محفوظ ہو جائیں۔ اب کیوں 10 لاکھ کی بچت کرتے کرتے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالتے ہو، اپنے آپ کو مسائل میں ڈالتے ہو، مصائب میں ڈالتے ہو، پریشانیوں میں ڈالتے ہو؟ تو کروڑ روپیہ لگاتے وقت 10 لاکھ اور بھی لگا دو گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی دقت آئے گی، بلکہ فار ایور آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ سیف ہو جائیں گے، کمفرٹیبل ہو جائیں گے، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ آپ 10 لاکھ بچاتے ہیں تو ٹینشن لے لیتے ہیں کروڑ روپے کی، 10 لاکھ بچاتے ہیں آپ کا کروڑ خطرے میں چلے جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ قانونی لیگل تقاضے پورے کریں، بے شک 4 پیسے زیادہ بھی لگتے ہوں ٹیکسوں کی شکل میں، تو جب اللہ نے آپ کو سونا دیا ہے تو اس کی کڑھائی کے اوپر خرچہ آتا ہے تو کوئی بات نہیں، آتا ہی ہے۔ اس لیے جب آپ بیٹے بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو شادی کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں نا جی باقی کام کرنے والے، وہ بھی اپنا لاگ دیتے ہیں، تو وہ اس کو آپ نہ بچائیں، آپ نا تقاضے پورے کریں تاکہ لیگلی آپ ویک نہ ہو جائیں۔ بڑے بھائی جی ہمارے اپنے اکرام الحق صاحب بھی موجود ہیں، بہت شکریہ اکرام صاحب۔ احمد راجپوت صاحب بھی موجود ہیں، بہت دوست جتنے میرے شاہ میر صاحب اور بھی سب دوست میرے ساتھ، سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین میاں صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج ہر سنڈے بلکہ آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں۔ ناظرین اگلے سنڈے پھر ملاقات ہوگی۔ کوئی دوستوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے سوال بھیجیں۔ میاں صاحب انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے سنڈے۔ اللہ نے تھینک یو جی خالد صاحب، پاکستان زندہ باد۔